बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम सजाद मीर के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट मरियम खुर्शीद। नाजरीन, आज के प्रोग्राम में सबसे पहले हम बात करेंगे कि आज FATF और मुल्की अमूर से मुताल्लिक अहम कानून साजी हुई है, जो कि बिलाशुबा एक अहम पेशरफ्त है, लेकिन इस दौरान हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान खासी तलखी भी होती रही। वजीर आजम का ये बयान भी सामने आया है कि अगर अपोजिशन इस बिल्स की मंजूरी में साथ ना देती तो हुकूमत पार्लियामेंट के मुश्तबा इजलास में इसकी मंजूरी करवा लेती। इस पर तफसीली बात करेंगे। इसके अलावा प्रोग्राम में शामिल करेंगे कि आज फरीजा हज अदा कर दिया गया है, खुतबा हज भी दे दिया गया। इस दौरान कोरोना के बायस खुसूसी इंतजामात भी किए गए थे, इस पर भी बात करेंगे। इसके अलावा दीगर अहम मौज़ूआत प्रोग्राम में शामिल करेंगे। हमारे साथ सीनियर तजियाकार सजाद मीर साहब मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। ईद मुबारक जी पेश की। जी आप ईद के दौरान तो हम लोग यहाँ नहीं होंगे, अपने सामीन से, कारइन से, सामीन से और नाजरीन से बड़ी यानी कि अभी हम ईद मुबारक कहते हैं, और अल्लाह इस ईद को खुशगवार अंदाज में गुजारे। क्योंकि हमारे यहाँ जब कोई ऐसा त्यौहार आता है इन दिनों में तो डर लगता है कि लोगों के मिलने जुलने से कहीं वो वबा मजीद फैल ना जाए, जो बड़ी मुश्किल से काबू में आ रही है। बहरहाल ईद मुबारक, और मेरा ख्याल में ईद तो अपने घर में गुजारेंगे आप इंशाल्लाह अल्लाह करेगा ऐसे इंशाल्लाह। सर, स्टोरीज की जानिब बढ़ते हैं। सर, आज FATF और मुल्की अमूर से मुतालिक अहम कानून साजी की गई, क्या तज्जिया करेंगे आप इस पर? ये भी जी ईद के बराबर ही है। ये कानून पास हो जाना, हमारी पार्लियामेंट या हमारी असेंबली कोई कानून पास करे तो ये बड़ी खबर होती है, और इस पास करने में हम उससे उतनी ही दिक्कत हुई, उतनी ही मुश्किल हुई, उतने ही मसाइब से गुजरना पड़ा जितना हम ईद मनाते हुए गुजर रहे हैं। यानी वैसी ही ईद थी जैसे कोरोना में होती है। हमारी पार्लियामेंट अजीब कोरोना ज़्यादा है। हम लोग जो हैं वहाँ शायद हम फंक्शन नहीं कर पा रहे। हुकूमत इस बात का तासुर देना चाहती है कि वो जो अपोजिशन है उसको दबा के रखती है, और वो गोया उसको अपोजिशन को दबाने के लिए आई है। नाम उसका वो जो देती है कि हम इनके गोया एहतसाब के लिए आए। अपोजिशन कहती है एहतसाब करो, 100 बार करो, लेकिन उससे पहले आप अपने लोगों का भी एहतसाब करो। अक्रॉस दी बोर्ड होना चाहिए, सबको एहतसाब के उसमें शिकंजे में अगर आना है तो सभी को आना चाहिए। आपने पेशावर में बड़ा उसने ख्वाजा आसम ने तो ये तक कहा कि आपने तो फ्रंटियर में एहतसाब का अदारा ही खत्म कर दिया है। वह सारे पकीज़ा है, सारे पवित्र हैं, सारे ही अच्छे हैं, सारे नेक नाम है, सारे पारसा हैं, रह गए तो यही लोग रह गए। बल्कि कल जब उन्होंने तकरीर की तो बड़ी मज़े की, उसने शायद शाह महमूद कुरैशी की तरफ इशारा करके कहा कि कब्रों की कमाई खाने वाले जो हैं उनका भी एहतसाब होना चाहिए कि वो अपने वसाइल से ज्यादा कैसे जिंदगी गुजारते हैं, और 5-5 हज़ार के नोट इस तरह हाथ करके करते हैं, और ऊपर से गौसे आजम को सलाम भी भेजते हैं वगैरह वगैरह। बड़ी सख्त, बड़े मजे की, लेकिन एंजॉय किया। बहुत से लोग जो इस मसलक के हैं, यानी कि जो खास तौर पर बाजारों पर जाते हैं और ख़त्म दरूद के कायल हैं और नजराना भी पेश करते हैं, मैंने उनको भी एंजॉय करते हुए हंसते हुए देखा कि बात तो सच है मगर बात है रसवाई की वाली सूरत हाल है जी। तो बिल ये जो थे, इसमें हुकूमत ने कंफ्यूज ये किया। उन्होंने कहा कि जी जो शायद खाकान अब्बासी ने बयान किया है कि जो FATF के जो केस थे वो तो 4 बिल अलग से थे। एक तो रिजेक्ट कर दिया गया कि भाई ये तो आप हमारी सॉवरेनिटी बेच रहे हो, ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। वो हुआ। दूसरे के बारे में 2 बिल उनमें पास हुए हैं। तासुर ये दिया गया कि अपोजिशन ये कहती थी कि ये बिल पास कराने हैं तो आपको नैब का बिल पास करना पड़ेगा। सही। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं हमने नैब के बिल की बात ही नहीं की। सर, उन्होंने जो कहा है वो आपको पहले सुनवाते हैं, फिर इस पर बात। UN सिक्योरिटी काउंसिल अमेंडमेंट एक्ट, एंटी टेररिज्म एक्ट में अमेंडमेंट मुतफिका तौर पर पास हुई है। इन अमेंडमेंट्स के बारे में और जो पिछले चंद दिन से कौमी असम्बली में प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में हुकूमत के वज़रा बातें कर रहे हैं, हकाइक आपके सामने रखना चाहता हूँ ताकि पाकिस्तान के अवाम को इल्म हो हकीकत क्या है और सच क्या है। हुकूमत ने ख्वाहिश का इजहार किया कि चारों बिल इकट्ठे पास हो। बिल पर बहस शुरू हुई। एक बिल जो आज पास हुआ UN सिक्योरिटी काउंसिल का, 4 अल्फाज की तरमीम हमने दी जिसको हुकूमत ने कबूल किया। 2 बिल तकरीबन 20-25 मिनट में इनका फैसला हो गया। तीसरा बिल था इकोनॉमिक टेररिज्म का, उसको हमने क्वेश्चन किया। हमने कहा कि ये बिल टेक्निकली भी गलत है, इसके अल्फाज भी गलत हैं, लीगली एनफोर्सेबल नहीं है, लेकिन उससे ज्यादा इतना खौफनाक बिल मैंने कहा कि कम अज कम मैंने अपने 32 साल की पार्लिमानी जिंदगी में नहीं देखा।
جی سر، اسی پر بات کرنے کے لیے ہمیں پروفیسر رسول بخش رئیس سینئر تجزیہ کار نے ٹیلی فون لائن پر جوائن کیا۔ ماشاء اللہ پروفیسر صاحب ہمارے ساتھ ہیں، تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ بہت ایک بیلنس تجزیہ بھی کرتے ہیں اور ان ڈیپتھ بھی کرتے ہیں۔ ایک پروفیسر کی طرح وہ معاملات کو اس کی صحیح روح میں سمجھتے ہیں، صرف فکرے بازی والا تجزیہ نہیں ہوتے، ان کے بہت عمدہ تجزیہ کرتے ہیں۔ ہماری ان سے نیاز بندی ان سب کی۔ جی پروفیسر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اچھا جناب، یہی جو آج بل پاس ہو گئے ہیں، 2 دن سے لڑائی ہوتی رہی ہے، جھگڑا کیا ہم پارلیمنٹ میں کر کیا رہے ہیں؟ کچھ ہمیں کلیئر ہیں کہ اپوزیشن کیا کر رہی ہے، حکومت کیا کر رہی ہے، دونوں کو مل کے ملک کو کس طرف لے کے جانا ہے؟ کیا 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 لگا ہے آپ کو ساری کیفیت سے؟ دیکھیں میرا خیال یہ ہے کہ جو قومی اہمیت کے معاملات ہیں اس پر سیاست کرنا قوم سے کوئی اچھا ہی نہیں مجھے لگتی۔ میں یہ تو نہیں کہتا کہ غداری ہے، کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے 30-40 سال سے جو قومی مفاد کے تقاضے ہیں وہ صرف حکومت اور حزب اختلاف کی سیاسی جماعتیں مل کر ہی ان کو حل کر سکتی ہیں یا ان کے مطابق آگے چل سکتی ہیں۔ کہ دیکھیں ہماری معیشت کا جو بنیادی مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ 2 خراب سے کہیں زیادہ آپ کی اسٹیٹ اینٹیز آ رہی ہیں۔ ٹھیک ہے، دنیا میں ہم ہر قسم کی پابندیوں کا شکار ہیں، اس لیے کہ یہاں سے منی لانڈرنگ ہوتی ہے اور عام آدمی یا عام جرائم پیشہ لوگ نہیں کرتے، بلکہ بڑے طاقتور لوگ ہیں جو ملک میں کرتے ہیں، اور وہ ابھی تک ان کے خلاف کسی حکومت نے کوئی اقدامات مؤثر طریقے سے نہیں کیے۔ جس دنیا کے اخبار کو اٹھا کے دیکھیں، جس ادارے کی بین الاقوامی ادارے کی رپورٹ اٹھا کے دیکھیں تو منی لانڈرنگ سر فہرست ہے، اور یہ نہیں ہے کہ یہاں سے پیسہ باہر جا رہا ہے بلکہ مشکوک ذرائع سے پیسہ پاکستان کے اندر بھی آ رہا ہے جو مختلف تنظیمیں ملک کے اندر استعمال کرتی ہیں، ٹھیک ہے، اور جس سے کہ ساری دنیا کو خدشات ہیں۔ یہ مسائل جس کی وجہ سے پاکستان گرے لسٹ میں ہے اور خدا نہ خواستہ بلیک لسٹ میں چلا گیا تو آپ بھی متاثر ہوں گے، میں بھی ہوں گا، اور ہم سے زیادہ کہیں ملک کا غریب آدمی ہوگا جن کے پیسے پڑے ہوئے ہیں، جن کی جائیدادیں باہر ہیں، جن کے اقامے ہیں، جن کے پاناما پیپرز نکل کے سامنے آیا ہے کہ کیا کچھ باہر رکھا ہوا ہے، ان کو کیا فرق پڑتا ہے؟ ان کے ڈاکٹر، ان کے مال، ان کے بچے، ان کی جائیدادیں باہر ہیں۔ یہ کہہ رہے ہیں جی کہ لوٹ مار کرنے کے لیے اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ ہمیں تو اس پہ اختلاف ہی نہیں تھا، ان بلوں پہ جو پاس ہوئے ہیں ایک پہ اختلاف تھا، وہ حکومت نے وڈرا کر لیا، ان بلوں پہ ہم نے 4 لفظوں کی ترمیم کی، وہ انہوں نے مان لی۔ وہ کہتے ہیں کہ اس کو وہ ٹائی اپ کرنا چاہتے ہیں نیب کے بل کے۔ شاہد خاقان عباسی کہتے ہیں میں تو بالکل، ہم اب تو لوگ بالکل اس کا نام بل لیتے، وہ بل تو حکومت لے کر آئی ہے، ہم کوئی اس کو بارٹر نہیں کرنا چاہتے کہ وہ پاس کر دے تو ہم یہ پاس کر دیں، ہم نے کہا ہی نہیں یہ بات، وہ یہ کہتے ہیں۔ جی دیکھیں جو نیب کا بل ہے اس میں سب کہتے ہیں کہ اس میں نقائص ہیں۔ اگر نقائص ہیں تو عمران خان کی حکومت سے پہلے بھی تو یہی قانون تھا، یہ تو کوئی قانون لے ہی نہیں آ سکے، کہ یہ بھی چاہتے تھے کہ نیب کے قوانین میں ترمیم کی جائے، پیپلز پارٹی بھی یہی کہتی ہے، مسلم لیگ نون بھی کہتی ہے، تو پھر آپ نے 13 سال 14 سال کیوں لگا دیے کہ 5 سال پیپلز پارٹی کے، 5 سال مسلم لیگ نون کے، اب 2 سال حزب اختلاف میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ حکومت کہتی ہے کہ ہم اس میں ترامیم لے آئے، آپ پھر اس سے اتفاق کیوں نہیں کرتے؟ وجہ کیا ہے؟ 18ویں ترمیم پاس کرنی تھی جس نے سب سے فائدہ اٹھایا، اور اس میں 1/3 سے کہیں زیادہ جو آئین کی شکیں ہیں وہ تبدیل ہو گئیں، کہ اس کا حلیہ بگاڑ دیا یا اس کا حلیہ ہی تبدیل کر دیا، وہاں کنسنسس پیدا ہو سکتی ہے۔ تو منی لانڈرنگ اور جو نیب کا قانون اس لیے یہ نہیں ہے کہ کسی کے خلاف خامخواہ کے مقدمات قائم کیے جائیں یا اس کو سیاسی اعلی کار کے طور پر استعمال کیا جائے، اس کا مقصد یہ ہے کہ جس نے جس مقام پہ جب بھی یہاں کرپشن کی ہے اس کا احتساب ہونا چاہیے۔ تو اگر انہوں نے کرپشن نہیں کی تو اس صاحب کے لیے تیار ہونے میں آج کیا ہے؟ تو میرا خیال یہ ہے کہ نیت صاف نہیں ہے اور اس لیے وہ ہر بات سیاست کرتی ہیں، اور جس چیز سے میر صاحب ساری قوم پریشان ہے وہ یہی ہے کہ یہ روزانہ کی سیاسی جھگڑا لڑائی جو 40 سال سے نظر آ رہی ہے، تو اس وہ قوم میں ایک سکون نہیں، اطمینان نہیں پیدا کرنے دیتی، اور سیاسی استحکام، معاشی استحکام نہیں پیدا ہونے دیتی، اور اصل میں جو نقصان ہے وہ پاکستان کا بحیثیت قوم ملک ہے، اور بحیثیت جو غریب لوگ ہیں
ان کا بہت بڑا نقصان ہے. ہم چاہتے ہیں کہ احتساب کا عمل سب کے لیے ایک جیسا ہو, قانون کی عملداری ہو, یہ ہم چاہتے ہیں. لیکن جو لوگ قانون کو کمزور کرتے ہیں اور اداروں کو کمزور کرتے ہیں, ان کا مقصد یہی ہے کہ کرپشن کریں اور بچ نکل کے باہر چلے جائیں, باہر بیٹھیں اور اپنی سیاست بھی کرتے رہیں اور لوٹ مار بھی کرتے رہیں. بہت شکریہ آپ کا ویسا صاحب, بہت آپ نے تفصیل کے ساتھ بات کی. دیکھیں یہ ہمارے بہت اچھے اکیڈمیشینز میں ہیں, پولیٹیکل سائنٹسٹ ہیں, یہ معاملے کو سمجھتے بھی ہیں, اس کا تجزیہ بالکل عقل کی روشنی میں ایک سائنٹیفک انداز میں کر رہے تھے. اور بات بڑی سمجھنے والی ہے, کرنے والی ہے. وہ جو ایف اے ٹی ایف کے بل ہیں وہ اس لیے پاس کرنا ہے کہ دنیا ہماری طرف جو شک کی نظر سے دیکھتی ہے وہ بند ہو جائے. اور نیب کے بل یہ ہے کہ اگر آپ نے احتساب کرنا ہے تو کراچی بورڈ ہو, سب کا ہو, کوئی یہ نہ کہے کہ میرے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, کوئی یہ نہ سمجھے کہ وہ اس سے بچ کے نکل جائے گا. تو میرے خیال میں بڑی اچھا, بڑا خوبصورت تجزیہ. مجھے مزید اس پہ کہنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی کہ میں کہوں کہ یوں نہیں یوں ہے. بڑی بڑی وضاحت کے ساتھ انہوں نے بیان کر دیا. جی سر, اگلی سٹوری پہ بات کر لیتے ہیں. سر, فریضہ حج ادا کر دیا گیا اور کرونا کی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ بڑے کم اجتماع میں کیا گیا, فریضہ حج بھی ادا کر دیا گیا. اعلان کر دیا گیا تھا کہ مسجد میں لوگوں کا داخلہ بند ہے, مسجد الحرام میں اور مسجد نبوی میں, جس کا مطلب حج تو ہو رہا ہے لیکن حج کرنے کی صرف رسم ادا کی جا رہی ہے اور اس کے لیے منتخب اور چنیدہ لوگوں کو وہاں آنے دیا جائے گا. کچھ شیعوں ہوں گے, آل شیخ سے ہوں گے, کچھ آل وہاب سے ہوں گے جو حکمران ہیں, ان کی ایک تعداد. اور جو ہم نے وہاں لوگوں کو طواف کرتے ہوئے دیکھا ہے, ایسا طواف تو عام دنوں میں بھی نہیں, سفر کے مہینے میں بھی نہیں ہوتا. یعنی جو اب آغاز ہوتا ہے ویزا جاری کرنے کا, اس وقت تعداد کم ہوتی, اس وقت بھی نہیں ہوتا. سارا سال وہاں ایک ہجوم رہتا ہے, لوگ اکٹھے ہوتے ہیں. امام نے جو خطبہ دیا ہے وہ بڑا معنی خیز ہے. ان بلائیں اور آفتیں اللہ کی طرف سے آتی ہیں اور وہی ان سے دور کرتا ہے. ہمیں اس سے رجوع کرنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ جو مسائل پیدا ہو رہے ہیں, ان مسائل کا حل بھی جو ہے وہ کوئی مشکل نہیں ہوا کرتا. ہمیں اس پہ پریشان نہیں ہونا چاہیے. یہ ساری باتیں آج, پہلے تو ہم بیٹھ کے سنا کرتے تھے, دعا بھی سنا کرتے تھے اور اس میں وہ گڑ گڑا کے جب امام صاحب دعا مانگتے تھے تو اس پہ آج ایک اور عجیب کیفیت تھی. لگتا تھا پوری امت جو ہے وہ یہ سمجھ لیے کہ حج تو ہو نہیں رہا, ہم رسم ادا کر رہے ہیں. اور رسم جو ادا کرتے ہیں تو اس میں یہی دعا کرتے تھے کہ یا اللہ ہماری عبادتوں میں بھی کم از کم آسانیاں پیدا کر دے. اور ہم جس مشکل میں ہیں کہ شہروں میں جمعے کی نماز نہیں ہو رہی, با جماعت نماز کے لیے ہمیں بہت فاصلہ رکھنا پڑتا ہے اور بہت کچھ دیکھنا پڑتا ہے. اللہ کرے کہ یہ دنیا نارمل ہو جائے گی اور ہم لوگوں کی عبادات بھی جو ہے وہ ایک نارمل انداز میں شروع ہو جائے گی. جی سر, کابینہ کے اجلاس میں وزیر اعظم نے وزراء کو ہدایت کی ہے کہ اپوزیشن کو دبا کر رکھیں, یہ کیا معاملہ ہے؟ اچھا, وہ آج کابینہ کا اجلاس ہے جس میں انہوں نے بہت سی باتیں آئی ہیں, جس میں وزیر اعظم کے نام سے کچھ باتیں کہ اگر یہ بل پاس نہ ہوتا جو وہاں اپوزیشن نے کر دیا ہے تو مشترکہ اجلاس بلا کر دیتے. ہمارے آئین میں یہ ہے نا جی کہ آپ قومی اسمبلی سے پاس کرائیں گے, پھر سینٹ سے پاس کرائیں گے, اور جب سینٹ اگر پاس نہ کرے یا کوئی بھی ایک ادارہ پاس نہ کرے تو آپ مشترکہ اجلاس بلا لیں گے. ٹیکنیکلی تو مشترکہ اجلاس میں بھی اپوزیشن کے نمبر زیادہ ہیں, تعداد زیادہ ہے. یہاں نمبروں سے نہیں چلتا. بل پاس ہونے کے لیے آپ چیئرمین منتخب کرنا چاہتے ہیں تو تعداد آپ کی زیادہ ہے, چیئرمین ان کا منتخب ہو جاتا ہے. تو اس سائنس کو سب لوگ جانتے ہیں کہ یہ کیسے ہوتی ہے. حکومت اسی کے بلتے پہ بات کر رہی ہے, اپنی طاقت کا اس سے اندازہ کہ وہ کہاں کھڑی ہے. لیکن یہ ہے کہ یہ کہنا کہ نہیں ہوتا تو ہم یہ کر دیتے, یہ ایک طرح کی کمبل دکھانے کے مترادف ہے. اور یہ آپ اگر پارلیمان نظام کو چلانا چاہتے ہیں تو آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ اس نے اچھا کیا کہ انہوں نے اس بل کی حمایت کی اور پاس کیا, اور ہم تو مل کے چلنا چاہتے ہیں, ہمیں کوئی ایسا نہیں ہے. اور بلکہ ساتھ ہدایت کر دی کہ ان کو لگڑا لگاؤ, اگر یہ بول دیں تو ان کی ایسی کر دو. اس سے جمہوریت نہیں چلتی. جمہوریت چلے کہ نہ چلے, آپ کی حکومت نہیں چلتی اس طرح. اب پتہ چل گیا ہے کہ آپ اتنے پاپولر نہیں ہیں کہ لوگ جو ہیں یہ ساری باتیں سنیں گے, دیکھیں گے, ملک کے حالات کا جائزہ لیں گے اور پھر بھی مطمئن ہو کے آپ کے ساتھ چلتے جائیں گے. میرے خیال میں ہر ایک جو ہے اس کو اس پہ تشویش ہے اور جنون تشویش ہے. سر, جے یو آئی فین کے رہنماؤں نے ان بلوں کی مخالفت کی ہے اور وہ یہ انہوں نے بتایا کہ ان سے مشورہ ہی نہیں کیا گیا. اصل میں جے یو آئی کا تو ایک الگ سٹانس ہے. وہ اکیلے دھرنے پہ نکل آئے تھے, کسی سے مشورہ کیا تھا انہوں نے کہ ہم اسلام آباد جا رہے ہیں؟ جی اچھا, لوگ کہتے ہیں کہ فضل الرحمان صاحب اس لیے جاتے ہیں کہ چونکہ وہ اسمبلی کے ممبر نہیں ہیں. فضل الرحمان صاحب اس معاملے میں ذرا ٹیڑھے آدمی بھی ہیں, وہ اپنی ذرا طاقت دکھانا بھی چاہتے ہیں. وہ نوزازہ نصر اللہ بننا چاہتے ہیں,
جس طرح انداز ہوتا تھا سب کو لے کے چلنا کہنا جیسے وہ کا، اب وہ نکلے ہوئے ہیں یہ کہنے کے لیے کہ سب لوگ اکٹھے ہو جائیں اور ایک اے پی سی بلائی جائے. ان کے کہنے پہ یہ ہو رہی ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ اب وہ کہتے ہیں یہ بل میں ہم سے مشورہ کیوں نہیں کیا گیا. کوئی مشورہ نہیں کیا گیا کیسے؟ وہ کہتے ہیں کہ آپ اس کمیٹی قائمہ کمیٹی کے رکن ہیں جس نے یہ بل ڈرافٹ کیا ہے. اور یہ بھی کہتے ہیں کہ صبح وہ جب آئے تھے تو ہم نے ان سے بات کی تھی. ان چھوٹی چھوٹی باتوں پر اس کی آپ یہ کہتے جی کہ کیونکہ ہم نے تو ان کو اپوزیشن کو یہ کہہ دیا تھا کہ ہمارے لیے یہ بل قابل قبول نہیں ہے تو ہم اپنا رائٹ اختلاف کا استعمال کرتے ہیں اور اس بل کی حق میں ہم ووٹ نہیں دے سکتے. ہم نہیں دیتے. دیٹ واز آلسو ایکسیپٹیبل اور اس کو بھی پسند کیا جاتا اور اس کو بھی دیکھا جاتا اچھی نظر سے. ایسی کوئی بات نہیں. یہاں پہ بریک لینی ہے لیکن بریک سے آنے کے بعد پروگرام میں شامل کریں گے کہ اوگرا نے ایک بار پھر پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کی تجویز دے دی ہے اور اس بار پیٹرول 25 روپے نہیں بلکہ 7 روپے مہنگا کرنے کی تجویز سامنے آئی ہے. اس پر تفصیلی بات کرتے ہیں لیکن اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. سر حکومت تو عوام کو اس بار عیدی دے رہی ہے پیٹرول کی مد میں 7 روپے بڑھا کے. جو اب اوگرا نے دوبارہ سفارش کی ہے. دیکھیں پیٹرولیم کی پروڈکٹ کی جو قیمتیں ہیں انٹرنیشنل آئل میں وہ اتنی نہیں بڑی جس تیزی کے ساتھ ہم قیمتیں بڑھا رہے ہیں. صحیح. ہمارے ہاں ہائیسٹ قیمت 113-14 ہوئی تھی جب عالمی سطح پر تیل کی قیمت بہت زیادہ تھی. اب اگر ہم 7 روپے بڑھاتے ہیں جیسا کہ سفارش ہے 107 روپے تک جا پہنچے گی. یہ ہائیسٹ تو نہیں ہوگی لیکن جو پیٹرول کی قیمت ہے کوئی اس کا تجزیہ بھی کرے کہ اس کی نسبت کے لحاظ سے کم از کم یہ تجزیہ ہونا چاہیے کہ جب انٹرنیشنل لیول پر ہماری فی بیرل قیمت یہ تھی اور ہمارے یہاں پیٹرول کی قیمت کیا تھی اور جب یہ تھی تو تب کیا تھی اور اس میں کتنا ہم ٹیکس لیتے تھے اور کتنا ہم اس پر لیوی جو تھی وہ اس پہ لگا دیتے تھے. ساری باتیں جو تھی یہ اس کا انالیسس ہونا چاہیے. اور یہ جو کہتے ہیں کہ ابھی ہماری ساؤتھ ایشیا میں دوسرے ملکوں سے بہت کم ہے تو اس کی بات چھوڑیے یہ کہ جب جتنی قیمت ہوتی تھی انٹرنیشنل مارکیٹ کی اس کی ریشو کے لحاظ سے اب جو آپ قیمت مقرر کرنے جا رہے ہیں وہ کتنی زیادہ ہے. اچھا آپ کی کوئی وجہ ہوگی کہ آپ نے قیمتیں کم کی اور پھر ایک دن میں 25 روپے بڑھا دی اور وہ یہ تھا کہ یکم کو نہیں یکم سے 5 دن پہلے بڑھا رہی. اور وہ ندیم بابر صاحب کا بھی آ رہا ہے کہ وہ شاید ان کی پتہ نہیں کتنی آئل کمپنیوں میں شیئر ہیں اور اربوں کے مالک ہیں وہ اور ان کو بہرحال لگتا ہے جیسے جانا پڑے گا. تاثر یہ ملتا ہے کہ جو دلائل انہوں نے دیے ہیں تیل کی قیمتیں وہ بالکل لغب باتیں کی ہیں انہوں نے. سب کو پتہ ہے ان کا انٹرسٹ ہے پیٹرولیم کی ساری کاروبار میں تجارت میں اور وہ بیٹھے ہوئے ہیں آئل کو لے کر ایکسپرٹ بن کر. ہر آدمی ایکسپرٹ بن جاتا ہے. ایک آدمی وہاں کاروبار کر رہا ہے فرض کیا انگلینڈ میں کنسٹرکشن کا تو وہ آ جائے گا کہ یہ عمران کے دوست ہیں یہ کنسٹرکشن میں انقلاب لے آئیں گے اور انقلاب انہوں نے کیا لانا ہے جو بھی کریں گے وہ پیسہ لیں گے بینکوں سے وہ زمین دیں گے حکومت سے وہ اگر گھر بنائیں گے تو تمام مٹیریل اس پہ لگائیں گے. آسمان سے لگا کر تو تھوک سے جوڑ کر تو گھر نہیں بنتے نا. سیمنٹ لگتا ہے سریا لگتا ہے اینٹیں لگتی ہیں پتھر سب کچھ لگتا ہے. تو میرے خیال میں اس وقت میں اس بات کی ہے کہ بڑے ذہین سمجھدار لوگ جو اس مقابلے کو بہتر کر سکیں ان کو ہم آگے لائیں. ہمارا پیٹرولیم کا بل اگر بڑھ گیا ہے اور بڑھ گیا ہے تو ہم اس کے نتیجے کے طور پر پروڈکشن نہیں کر رہے مینوفیکچرنگ نہیں کر رہے. ہم جو بجلی پیدا کر رہے ہیں ہم جو گیس منگوا رہے ہیں ہم جو پیٹرول منگوا رہے ہیں فرنس آئل منگوا رہے ہیں اس کا ایسا مکس ہونا چاہیے. ہمارے پاس اپنی ورائٹی کی ہیں بجلی گھر اور نیلم جھیلم بھی ہے اب ہمارے پاس منگلہ بھی ہے تربیلا بھی ہے ان دنوں میں تو وہ بھی چل رہے ہیں. ہمیں ایسا مکس کرنا چاہیے کہ ہمارے ہاں آئل کی قیمتیں جو کم ہو یہ کہتے ہیں نا ہائیڈرو بادشاہ لگا دیں گے قیمت کم ہو جائے گی. بھی قیمت کم ہوگی سارا سال نہیں رہے گی. وہ 6 مہینے 7 مہینے وہی یا 5 مہینے جب وہ ڈیم بھرے ہوتے ہیں تب ہم جب اس کا پانی چھوڑتے ہیں تو وہ اس پانی کے نتیجے کے طور پر سستی بجلی پیدا ہوتی ہے. یہ ساری چیزیں ایک بڑا پلاننگ کی ضرورت ہوتی ہے جو شاید ہم نہیں کر پاتے اور رزلٹ یہ ہے کہ ہم نے جب پچھلی بار جب قیمتیں کم کی تو ایک ہنگامہ ہو گیا اور آئل کمپنی نے پیٹرول غائب کر دیا اور پھر جب ہم نے قیمتیں 25 روپے بڑھا دی تو راتوں رات پیٹرول مارکیٹ میں آ گیا اور اس میں یہ گنایا جاتا ہے کہ ان کی غلطیاں بھی کہ انہوں نے پیٹرول نہیں منگوایا تھا انہوں نے آرڈر نہیں دیا تھا انہوں نے فلاں چیز کو الاؤ نہیں کیا تھا. کہ الیکٹرک والے کہتے ہیں ہمیں گیس نہیں دی وہ کہتے ہیں دی وہ کہتے ہیں ہمیں پیٹرول نہیں منگوایا انہیں کہتے ہیں خود منگوانا تھا. ہم نے ساری سچویشن کو اتنا خراب اور کنفیوز کر دیا ہے کہ بس رو ہی رہے اور کچھ نہیں کر رہے اور اگر ہم پیٹرول کی قیمت بڑھاتے ہیں تو یہ کوئی اچھا شگون نہیں ہوگا اور اس میں کتنا ٹیکس ہوگا کتنی لیوی ہوگی اس کا پتہ کرنا چاہیے اور یہ کہ اس کے نتیجے کے طور پر
قوم کو کتنے کا ٹیکہ لگے گا یہ پتہ چلنا سر چاہیے۔ گورنمنٹ اس پر تحقیقاتی کمیشن بھی بنانے جا رہی ہے، آپ کو لگتا ہے اس سے کوئی فائدہ ہوگا؟ تو کمیشن پہلے تو گورنمنٹ کی طرف دیکھے نا کہ وہ ٹیکس کتنا لگا رہی ہے اور لیوی کتنی دے رہی ہے اور اس پر کتنا امپوز کر رہی ہے۔ آپ کمپنیوں کو رگڑنا چاہتے ہیں، پوچھنا چاہتے ہیں تم نے آئل کیوں نہیں منگوایا، کس ساتھ؟ وہ کہتے ہیں آرڈر دی، ان کو پتہ ہے کچھ نہیں۔ ہمارے یہاں سیکورٹی ریزن کے لحاظ سے 21 دن کا تیل ہونا چاہیے تھا، صحیح، ہمیشہ ہونا چاہیے۔ ہماری جو سرکاری آئل کمپنی ہے PSO پاکستان اسٹیٹ آئل، اس کے پاس 18 دن کا آئل تھا اور یہ ہائیسٹ تھا، باقی لوگوں کے پاس ہفتے کا بھی نہیں تھا۔ یہ تو سیکورٹی رسک ہے نا جی، آپ نے سیکورٹی رسک کو کمپرومائز کیا ہے، یہ کچھ سمجھ آنے والی بات نہیں ہے، یہ کسی پہ الزام لگانے کی بات نہیں۔ پہلے تو آپ پہ الزام لگے کہ ملک میں تیل کی مناسب مقدار موجود نہیں تھی، آپ سوئے ہوئے تھے۔ صحیح، آپ کے پاس ہر وقت 21 دن کا تیل ہونا چاہیے تاکہ جب بھی ضرورت پڑے آپ اس تیل کے ذریعے سے اپنی اگر سیکورٹی کے مسائل پیدا ہوں تو آپ کے پاس وافر تیل موجود ہو۔ بالکل، تو آپ نے اپنی سیکورٹی کو کمپرومائز کیا ہے، آپ کس کے خلاف انکوائری کریں گے؟ پہلے اپنے خلاف کیجئے گا تاکہ پتہ چلے کہ آپ نے کیا کیا تھا اور کیسے کیا۔ سر اگلی سٹوری پہ بات کرتے ہیں۔ سر اسلام آباد ہائی کورٹ نے آج ایک اہم فیصلہ دیا ہے اور فیصلے میں وزیر اعظم کے معاونین خصوصی کو دوہری شہریت کے باعث عہدوں سے ہٹانے کی درخواست مسترد کر دی گئی ہے۔ ہاں، اصل میں یہ کہ کورٹ کا پہلا بھی فیصلہ تھا کہ یہ جو ہمارے معاون خصوصی ہے اگر یہ دوہری شہریت رکھتے ہیں تو یہ وزیر نہیں ہو سکتے اور غالباً وہ مشیر بھی نہیں ہو سکتے، لیکن یہ معاون خصوصی ہو سکتے ہیں اور معاون خصوصی کا عہدہ وزیر کا ہوتا ہے۔ جی، اس میں جو ایک چیز جس کو میں نے بیان کیا ہے 2-3 بار اپنے کالم میں بھی لکھا ہے وہ یہ ہے کہ جو ایک تو منسٹر ہوتا ہے، صرف منسٹر، برطانیہ ماں ہے نا جمہوریت کی، اور دوسرا کیبنٹ منسٹر ہوتا ہے۔ جی، ہر بندہ کیبنٹ منسٹر نہیں ہوتا۔ نہیں ہوتا، جب وزیر اعظم کیبنٹ پہ بیٹھ کے فیصلہ کرتا ہے تو ہر ایرے گہرے کو وہ کیبنٹ پہ نہیں بلا لیتا کہ تو بھی آ جائے، شہباز گل تو بھی آ جائے، لتو خیرے جو بھی آنا ہے وہ آ جاؤ اور آپ بیٹھ کے بات کریں۔ آپ کے رنگ کی شرٹ پہن کر وہ آ جاتا ہے، سبزہ زار میں کھڑے ہو کے کالی اینک پہن کر بیان دینا شروع کر دیتا ہے ہمارے ٹیکسوں کے پیسوں سے۔ اس کام بھی رکھا ہوا ہے لوگوں کو۔ تو وہ جو ان کا کام ہے، مشیروں کا کام ہے، وہ یہ تو ہو سکتا ہے کہ وہ کسی خاص ٹیکنیکل وجہ سے رکھے ہوں، لیکن 2 ٹیکنیکل وجہ سے رکھے تھے۔ ایک ڈاکٹر رکھا تھا ظفر مرزا، آپ کو نکالنا پڑا کیونکہ صرف اہلیت نہیں چاہیے، آپ کو آنیسٹ بندہ بھی چاہیے۔ بالکل، دوسرا رکھا تھا آپ نے وہ کیا نام ہے، تانیہ اندریس، کیا نام تھا اس کا، اور انہوں نے اپنا ٹرسٹ بنا لیا، اپنی کمپنی بنا لی، کمپنی کو ٹرسٹ فاؤنڈیشن کا شاید درجہ دے دیا، لیکن پتہ چلا کہ اس کی فنڈنگ بھی باہر سے ہو رہی ہے، ہوتی ہے۔ ظفر مرزا ہی پہلے NGO تھے، عمر اصغر کے ساتھ، اصغر خان کے بیٹے، یہ ماشد خان کے بیٹے کے ساتھ یہ کام کرتے رہے، تو اس کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ ان کے لیے دوسری شہریت اگر ہو تو کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ یہ تو ایکسپرٹ کے طور پر آتے ہیں۔ لیکن آج کورٹ نے واضح طور پر جو بات کی ہے، جس کو میں لکھ چکا ہوں، اور یہی بات کہ برطانیہ میں کیبنٹ منسٹر اور ہوتا ہے اور عام منسٹر اور ہوتا ہے، اس کے پاس ایک ڈویژن ہوتی ہے جس کو اس نے ہیڈ کرنا ہوتا ہے یا کام کو دیکھنا ہوتا ہے، لیکن کابینہ میں بیٹھ کے جہاں کے فیصلے ہوتے ہیں اس میں ہر وزیر نہیں بیٹھا کرتا۔ اس کا فرق کریں آپ، کیونکہ وزیر انڈر اوتھ ہوتا ہے، وزیر نے حلف اٹھایا ہوتا ہے کہ وہ رازداری کرے گا اور سیگا رازداری میں رکھے گا ہر وہ بات کو جو کابینہ میں بیان کی جائے گی۔ یہاں بات بعد میں ہوتی ہے، شہر میں نشر پہلے ہو جاتی ہے، پھر اس کو یہ ہوتا ہے کہ اپنے ملک کے مفادات کا ترجمان ہوگا، جس ملک کا شہری ہے اس کا نہیں ہے۔ وہ تانیہ نے بہت اچھی بات کی، اس نے کہا میں تو پیدا ہی کینیڈا میں ہوئی، بائی برتھ کینیڈین ہوں میں، لیکن پاکستانی اس لیے ہوں کہ میرے باپ کا پاکستان سے تعلق تھا اور مجھے وہ بھی شہریت حاصل ہے، لیکن میں نے کوئی ان کی شہریت مانگی نہیں ہے۔ صحیح، وہ ٹھیک کہہ رہی ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ اس کے نتیجے کے طور پر یہ کہنا کہ جو لوگوں کی دوہری شہریت ہوگی وہ کابینہ کے رکن نہیں ہو سکتے، یہ فیصلہ کر دیا ہے سپریم کورٹ نے، تو ایسے کسی اجلاس میں نان کیبنٹ ممبر کا بیٹھنا، آپ کو فیصلہ کرنا پڑے گا کیبنٹ ممبر کون ہے اور کون جو ہے وہ کابینہ میں نہیں ہو سکتا۔ یعنی آپ کہتے ہیں نا کہ پرائم منسٹر in the cabinet have decided to do this، یا queen in the cabinet have decided، تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس وقت جو فیصلہ کیا گیا ہے وہ اسٹیٹ کا فیصلہ ہے، وہ ریاست کا فیصلہ ہے، وہ سب پہ لاگو ہوگا، وہ سب پہ امپلیمنٹ ہوگا۔ تو اتنے اہم فیصلے پر آپ کسی ایسے شخص کو نہیں بٹھا سکتے جس نے رازداری کا اس طرح حلف بڑھایا ہوا۔ میں چلا جاؤں عمران خان صاحب کو ملنے کے لیے، ان کے میرے بڑے اچھے تعلقات تو مثال کے طور پہ جتنے زلفی بخاری کے ہیں، تو مجھے کہیں کہ آ جاؤ آپ ویزا میٹنگ اٹینڈ کر لو، آپ کی رائے بھی جہاں درکار ہوگی۔ میٹنگ میں نہیں بیٹھ، انفارمل گپ شپ میں بیٹھ سکتے ہیں، اس گپ شپ میں جہانگیر ترین بھی بیٹھ سکتے ہیں،
لیکن فارمل چیز میں نہیں، وہ فارمل میں بٹھاتے رہے جہاں اتنی ان کو. تو یہ جو حکومتیں چلانے کا طریقہ ہے، اس کو ذرا میرا خیال ہے ذرا ہمیں، یعنی کہ اگر یہ خبر آئے کہ کیبنٹ میٹنگ میں فلان نان کیبنٹ ممبر ہی بیٹھا ہوا تھا، تو میرا خیال میں اس کا علاج یہی ہے کہ پرائم منسٹر کے خلاف یا حکومت کے خلاف ایک فوری کارروائی ہونی چاہیے. ان کو بتانا چاہیے یو کانٹ ڈو اٹ. آپ بادشاہ سلامت نہیں ہے کہ جو نورتن چاہے چن لے. اس کے اختیار ہے، اور اس کا یہ ہے کہ آپ الیکٹڈ لوگوں کو چن سکتے ہیں، اور صرف 5 لوگ ایسے ہیں جو مشیر کے طور پر الیکٹڈ نہ بھی ہوں تو آپ اس کو بنا سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں. اس سے زیادہ جو بنائیں گے تو پھر ان کی لمیٹیشن ہوگی، ان کی بہت سی باتیں. سر اس فیصلے سے تانیہ دروس واپس آ سکتی ہیں، چانسز ہیں ان کے؟ نہیں، وہ اس پہ گئی نہیں ہے اصل میں. تو وہ دیکھیے، یہ تو کہا گیا کہ انہوں نے اس کے وجہ سے یہ چلی گئی ہیں. اصل تو ان کے چارجز یہ ہیں کہ انہوں نے فاؤنڈیشن ایک بنائی تھی، اس میں ان کا بھی انٹرسٹ وہی تھا، اور اس فاؤنڈیشن کے لیے جو انہوں نے بنایا تھا، وہ فاؤنڈیشن ایک کمرشل آرگنائزیشن تھی جس کی فنڈنگ جو تھی وہ باہر سے ہونی تھی، پیسہ باہر سے آنا تھا. تو یہ ایک ایسی بات تھی کہ انٹرسٹ کا کلیش تھا، جس کی وجہ سے وزیر اعظم کو مطمئن نہیں کر سکے، انہوں نے فارغ کر دیا. اور یہی ظفر مرزا کا تھا، انہوں نے انڈیا سے میڈیسن منگوائی تھی، اور بعد میں کہا تھا مجھے تو پتہ نہیں، یہ تو ڈائریکٹر ہیلتھ کا کام ہے. ڈائریکٹر ہیلتھ نے کہا تھی مجھے ایڈوائزر نے کہا جو تو میں نے کیا، مجھے کرنا پڑا، کرونا کا زمانہ تھا بات. تو میرا خیال یہ سارے چارجز دوسرے ہیں، ان کو جس پہ بھیجا گیا، میسج دیا گیا آپ چھٹی کریں. وزیر اعظم بھی چاہتے ہیں کہ ایک تاثر پیدا ہو کہ وہ لوگ جو مشکوک کردار کے ہیں ان کو ہم فارغ کر رہے ہیں. وہ جو تانیہ بیچاری ہے وہ معصومیت میں نہیں، اس بات میں چلی گئی میرا خیال لگتا ہے. لیکن بہرحال اصول ہے قانون. جی سر، اگلی سٹوری پہ بات کر لیتے. پائلٹس کے مشکوک امتحان میں ملوث ملازمین کا سراغ لگانے کے لیے FIA کی مدد طلب کر لی گئی ہے. آپ نے پوری دنیا میں پٹھا بٹھا دیا اپنی ایئر لائن کا. آپ نے اپنے پائلٹ ہی گراؤنڈ نہیں کرائے، ایئر لائن بھی گراؤنڈ کرا دی ہے. اس میں ابھی خبر آئی تھی کہ اب یہ ہوگا کہ آپ نے ترکی ایئر لائن سے ایک ایگریمنٹ کر لیا. یہ پہلے بھی کرنا چاہتے تھے 5-6 سال پہلے، صحیح، کہ ہم جہاز آگے لے کے نہیں جائیں گے، اپنے مسافر ترکی میں جا کے ٹرکش ایئر لائن کو دے دیں گے، وہ آگے فلائٹ کرے گی، یورپ میں جائے گی، برطانیہ میں جائے گی، امریکہ میں جائے گی. اب ہم نے وہی ایگریمنٹ کر دیا ہے. ہمارے لوگ ٹرکش ایئر لائن سے استنبول آئیں گے، استنبول سے پاکستانی PI میں بیٹھ کے یہاں آئیں گے، اور جہاں ہمارے مسافر یہاں جائیں گے استنبول میں، وہاں بیٹھ کے وہ آگے جائیں گے. ہو سکتا ہے کہ اس میں وہ کچھ ان کو فائدے بھی دیں. مثلا یہ کہ اگر استنبول کے 2 دن کا ویزا لینا چاہتے ہیں تو ویزا دیں تاکہ آپ سیر کر لیں. استنبول تو سیر کرنے کی بڑی کمال کی جگہ ہے، یہاں یورپ اور ایشیا ملتے ہیں. درمیان میں آبنائے باسفورس ہے، وہ دریا سمندر ہے جس سمندر کو پار کر کے سلطان محمد فاتح نے، یعنی چربی کے وہ تختے بچا کے راتوں رات جہازوں کو اس طرف لے گئے تھے جنہیں توقع نہیں کرتے تھے. آیا صوفیہ ہے وہاں، وہ بہت کچھ ہے، اور وہاں حضور کی نوادرات ہیں، حضرت عمر کے ہیں، حضرت موسیٰ کا عصا ہے. وہ تو دیکھنے جو ہے بڑی دیکھنے کی چیز ہے جگہ، وہ ساری جو ہے. تو میرا خیال میں وہ اگر یہ اپنی سیاحت کو فروغ دینا چاہیں تو وہ دے سکتے ہیں. پاکستان جو سیاحت خواب دیکھ رہا ہے ابھی تو وہ دور چل جائیں گے. اس کے چکر میں آپ نے اب یہ کہا ہے کہ ہم ابھی یعنی آپ تلاش کر رہے ہیں کہ یہ جو ہمارے مشکوک پائلٹ تھے، جن کو آپ نے جاری بھی کہہ دیا تھا، مشکوک ہیں کہ نہیں ہیں. بہتوں کے بارے میں ثابت ہوا کہ یہ تو PI میں تھے ہی نہیں. بہتوں کے بارے میں ثابت ہوا کہ وہ تو مر چکے ہیں. بہتوں کے بارے میں ثابت ہوا کہ وہ ریٹائر ہوئے، ان کو تو عرصہ گزر چکا ہے. بہتوں نے کہا کہ ہم تو کیس کر چکے تھے، کیس کر کے ہم جیت چکے ہیں. لیکن آپ نے ایک ڈورا بھیج دیا، اور اس ڈورے کے نتیجے میں جو کچھ بھی ہوا، وہ چاہے وہ آپ کا FATF ہو گیا یا کیا بھی ہو گیا، وہ کوئی عقل مندی کی بات نہیں تھی. اب آپ نے کہا کہ FIA سے کہا تلاش کرو وہ پائلٹ کدھر ہیں. ابھی اگر آپ کو یہ نہیں پتا پائلٹ کدھر ہیں تو آپ نے کارروائی کس کے خلاف کرتی تھی؟ کیوں ایسی سچویشن کریٹ کی جس کا اثر پوری قوم پہ پڑنے والا ہے، اور پڑا ہے، اور اچھا خاصا گہرا پڑا ہے. جی سر، یہاں پہ بریک کا ٹائم ہوا ہے، لیکن بریک سے آنے کے بعد پروگرام میں شامل کریں گے کہ پرویز الہی ایسی تمام مکاتب فکر کے علماء سے الگ الگ ملاقاتیں کر رہے ہیں، کیونکہ پنجاب اسمبلی میں ایک بل پاس کیا گیا ہے جس پر کچھ لوگوں کے تحفظات ہیں. اس پر تفصیلی بات کرتے ہیں لیکن اس بریک کے بعد.
ویلکم بیک ناظرین. سر پرویز الہی جو ملاقاتیں کر رہے ہیں اس کے پیچھے کیا مقاصد ہیں؟ اصل میں یہ پنجاب اسمبلی سے ایک بل پاس ہوا ہے. پرویز الہی صاحب یا چوش جاز صاحب ان کا خاندان، چوش ظہور الہی کا خاندان جو ہے خاصا مذہبی خاندان ہے. جی جی. تو وہ ناموس صحابہ کا وغیرہ قسم کا بل ہے. اس طرح کی باتیں ہم کہتے ہیں کہ ختم نبوت، خاتم النبیین، جہاں بھی حضور کا نام آیا درسی کتاب میں ختم نبیین لکھا جائے. تو کچھ لوگ کہتے ہیں کیوں آپ یہ کہتے ہیں؟ یہ نہیں کہ آپ کو یہ نہیں، انہیں کہا افضل الانبیاء کیوں لکھا جائے. یہاں اور بھی بہت چیزیں ہوتی ہیں، وہاں عام طور پہ درود شریف لکھا جاتا تھا. جی جی. اب آپ اڑ گئے ہیں فرض کیا ختم نبوت کے لکھیں، ہر جگہ یہ کریں وہ کریں، یہ آپ چاہتے کیا ہیں؟ اسی طرح ہم نے کچھ ایسے قوانین پاس کیے ہیں جس میں ہمارے شہر غالباً اہل تشیع کو کچھ اعتراضات ہیں کہ بھئی آپ ہمیں کیوں مجبور کرتے ہیں ان باتوں پر جس پہ ہمارے عقائد نہیں. اس میں کچھ چل رہی ہیں ان کے ویڈیو بھی کلپس چل رہے ہیں جس میں ان کے جیت علماء جو ہے وہ کہتے ہیں کہ صاحب یہ ہمارے عقائد نہیں، آپ ہمیں کیوں کہلاتے ہیں. جی. اچھا، اس ملک میں یہ بات کوئی نہیں کہتا تھا کہ یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے، خلیفہ راشدین کہنا درست نہیں ہے، یا آپ اس بات کو زندہ کر رہے ہیں. وہ ایشو جو کہ اس ملک میں سیٹل ہیں یا کم از کم کوئی ان کو چھیڑنے کی کوشش نہیں کرتا، آپ چاہتے ہیں وہ بھی چھیڑے جائیں. اور اس کے نتیجے کے طور پر آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ اچھا، لیکن بل پاس ہوا ہے، اور بل پاس ہونے کے نتیجے کے طور پر بہت سے لوگوں جن کو شکایت ہوگی ان کا ملنا ان کے ساتھ. اچھا، یہ ایکٹیو لوگ ہیں، یہ اس طرح کے سارے معاملات پہ پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں، ایکٹیو ہیں، دنیا داری کے ساتھ یہ دینداری بھی جانتے ہیں. تو انہوں نے مناسب سمجھا ہوگا کہ ان لوگوں سے ملاقات کریں. پھر انہوں نے جماعت اسلامی کے لوگ بھی آج ان سے ملے، انہوں نے بھی سمجھایا ہوگا کہ بھائی دیکھیے یہ ساری باتیں دینداری کی تو ہیں، لیکن دینداری کے ساتھ ان باتوں کا استعمال اس طرح کرنا کہ کوئی لوگ افینڈ ہوئے، ملک میں ایک کلیش کی فضا پیدا ہو جب آپ کچھ گین بھی نہیں کر رہے ہوں گے تو اس کا کیا فائدہ ہوگا. تو میرا خیال میں ایک لحاظ سے وہ اپنی اہمیت بھی بنا رہے ہیں کہ ان کے خلاف نیب دوبارہ کیس کھولنے کی بات کر رہی ہے. وہ کورٹ پہ بھی چلے گئے تھے. یہ وہ سیاستدان نہیں ہے جو ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہتے ہیں. یہ اپنے لیے، اپنے سیاست کے لیے بھی اور اپنے عقائد کے لیے بھی یہ ڈٹ کے مقابلہ بھی کرتے ہیں اور ڈٹ کر جو ہے اس کا اظہار بھی کرتے ہیں. اسی میں سمجھیں کہ ایک بات ہے. یہ سکھوں کے ساتھ بھی اگر ہے تو بڑے بڑے کارڈیل رہے. ہندوستان سے پنجابی لوگ آتے تھے، کشتی کرانے وغیرہ کا کام یہ کرتے تھے. تو یہ اس طرح کے سارے کام جو ہے نا اس میں بڑے ایکٹیو رہتے ہیں اور کام کرتے ہیں. صحیح. سر، نیب نے توشہ خانہ سے تحفے میں ملنے والی گاڑیاں لینے پر کرپشن ریفرنس کے بعد آصف زرداری اور نواز شریف کی گاڑیاں قبضے میں لینے کا فیصلہ کیا. یہ جو کیس انہوں نے کھولا ہوا ہے یہ بالکل فالتو کیس ہے. آپ یہ نیب ویب کا کیس نہیں ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں یہ کرپشن ہے، کرپشن کیا ہے کہ آپ طے ہوا ہے کہ باہر سے اگر کوئی آپ کو کوئی چیز ملتی ہے اور آپ اس کو اپنے بیت المال میں جمع کرا دیتے جسے آپ توشہ خانہ کہتے ہیں جی. اور اگر آپ اس کو اپنے پرسنل یوز میں رکھنا چاہتے ہیں تو آپ کے ایک خاص حد پر آپ پیسے دے کر اس کو اپنے ہاں رکھ سکتے ہیں. تو یوسف رضا گیلانی کے زمانے میں غالباً پریزیڈنٹ نے اس طرح کی 2 یا 3 گاڑیاں جتنی بھی تھیں وہ رکھیں آصف زرداری نے. اور نواز شریف کو کہتے ہیں کہ حالانکہ وہ اس وقت اقتدار میں نہیں تھے لیکن شاید تحفے ان کے زمانے میں آئے تھے تو انہوں نے بھی اس کو یوز کیا. اچھا، اب یہ ایک ایسی سہولت ہے جو آپ کو حاصل ہے، آپ اس کو منسوخ کر دیں. آپ کہتے لوٹ مار مچا دی، یہ کر دیا وہ کر دیا. بھینسیں پالی ہوئی تھی وہاں تو کہیں گے بھینسیں پالی ہوئی ہیں اور بھینسوں کا دودھ وہ پی جاتے تھے. وہاں جتنی چائے بنتی ہوگی یا کچھ اور کام ہوتا ہوگا اور شاید کوئی غریب پروری بھی ہو جاتی ہوگی اس کے ذریعے سے. اس کے لیے ایک عجیب و غریب سے ہم نے کیفیت بنا رکھی ہے کہ وہ جو لی ہیں نیب کہتی ہے کہ یہ ہم ان کو ضبط کرنا چاہتے ہیں. اچھا، اصولی طور پر سرکاری طور پر آپ ان کو دے چکے ہیں بالکل، اور پھر وہ کیسے واپس لیں؟ قانون ہو اس ملک میں اور قانون افیکٹو ہو تو میرے خیال میں وہ لوگ کورٹ میں جا سکتے ہیں اور کہہ سکتے ہیں کہ بھائی ہم نے اس قانون کے تحت، اس شک کے تحت اس طرح ہم نے اس کو لیا ہے، ان کو اب پسند نہیں آ رہا، یہ اس پہ کیس بنانا چاہتے ہیں، مقدمہ بنانا چاہتے ہیں، صورتحال کو بگاڑنا چاہتے ہیں، صورتحال کو تشویش نہ کرنا چاہتے ہیں یا ہمارے خلاف پروپیگنڈا کرنا چاہتے ہیں، یہ تاثر دینا چاہتے ہیں کہ ہم اس ملک میں بہت لوٹ مچائی ہوئی تھی، تو وہ دوسری بات ہے. ہاں، یہ بات درست ہے کہ مثلا یوسف رضا گیلانی نے جب ترکی کی خاتون اول آئیں پاکستان میں، طیب اردوان کی وائف، جب زلزلہ آیا ہوا تھا تو ان کے آنسو نکل پڑے اور انہوں نے وہ کام کیا جو سب کانٹیننٹ کی عورتوں نے خلافت کے زمانے میں کیا تھا. انہوں نے اپنا نیکلس اتارا اور ڈونیٹ کر دیا. یوسف رضا صاحب اسے کر لے گئے. جب بعد میں ذرا ہنگامہ ہوا اپنی وائف کے لیے، ان کی شوقین
होंगी उनकी वाइफ भी। जब हंगामा हुआ तो फिर उन्होंने शायद उसे वापस किया या ये किया भी, हमने उसमें ज्यादतियां की होंगी, गलतियां की होंगी, लेकिन नैब का इस पे इतना डंडोरा पीटना और कहना, ये गोया इस बात को दावत देता है कि नैब के कवानीन ही खत्म नहीं होने चाहिए, नैब ही खत्म होनी चाहिए, क्योंकि ये एक नई सिचुएशन वजन वो कहते हैं कि ये तो शिक खत्म करें कि सोर्सेज सासे जो आपके आमदनी से ज्यादा हैं वो कैसे बने। वो भाई ये कैसे आप साबित करेंगे कि आमदनी के मुताबिक है। अगर किसी ने पैसे भेजे थे या मंगवाए थे वो भी उस जमाने कानून के मुताबिक बनाए थे, ये चोरी छुपे किए होंगे तो आप बता दीजिएगा। तो सारी वो बातें हैं जिनको मेरे ख्याल में क्लोज हो जाना चाहिए और मुल्क को एक बेहतर तरीके से आगे लेकर चलना चाहिए। जी सर, आखिरी स्टोरी पे बात कर लेते। सर, शेख रशीद ने कहा है कि उन्होंने 2 बार वजीर आजम से मीर शकील उर रहमान की रिहाई के लिए कहा है, और ये बताइएगा मीर शकील उर रहमान वजीर आजम की हिरासत में है? असल में यही एक सवाल है कि जब वो कहते हैं तो शेख रशीद इंडायरेक्टली ये कह जाते हैं, या उन्हें बात जो नहीं कहना चाहते वो उनसे बातों से मुतरश्शे हो जाती है कि असल में तो उनको छोड़ना इमरान खान ने है, या आप कहते हैं इमरान खान ने छोड़ना बल्कि हमारी एस्टेब्लिशमेंट के कब्जे में है। कभी कभी ऐसी सूरत भी होती है। ये नहीं जो आप कहते हैं कि नैब इंडिपेंडेंट है, वो कहते हैं अगर नैब वाले सुन रहे हैं तो वो भी मेरी बात सुन लें। वो साफ कहते हैं हुकूमत ने पकड़ा हुआ, हुकूमत नहीं छोड़ी और हुकूमत को छोड़ना चाहिए, क्योंकि सहाफत के हवाले से पाकिस्तान की बड़ी बदनामी हो रही है, नेक नामी में फर्क आ रहा है और खाम खा का सूरत हाल जो है पैदा हो रही है। अब इनकी शेख साहब की बातों से कभी कभी बहुत सी बातें निकल आती हैं, यही आता है कि गोया हमारी एस्टेब्लिशमेंट ने ये किया होगा और इसका रिजल्ट ये है कि अगर हम यूं करेंगे तो यूं होगा। उनकी ये बात भी जो बड़ी माने खेज है कि इमरान छोड़ दें, यानी कि इमरान छोड़ दें मतलब इमरान ने पकड़ा हुआ है, या इमरान के जरिए ही पकड़ाया गया है, वही डील कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में ये सारा नक्शा, सारी सूरत जो है पाकिस्तान के लिए ज्यादा कोई खुशगवार नहीं है। जी सर, क्लोजिंग रिमार्क्स दीजिए। क्लोजिंग रिमार्क्स ही बस यही है कि ये हमारा जो मुल्क में आजकल कानून साजी का तरीका चला हुआ है वो बिल्कुल एक कोरोना की तरह जो है, हम एक बीमार जहनीत के साथ लगे हुए हैं काम करने में, डरते भी हैं, खौफजदा भी हैं, उस पर अपोजिशन पे भी इतराज़ कर रहे हैं, अपोजिशन हुकूमत पे कर रही है और खूब मार दाड़ एक तरह की हो रही है। अब ये वक्त आ गया है कि हमें इस तरह की प्रोपेगेंडे में, इस तरह की बहसों से बाहर निकलना चाहिए और निकल कर मुल्क की जो मामला को है वो ज़्यादा हमें सोबर अंदाज में आगे चलाने चाहिए। जी नाज़रीन, आज का प्रोग्राम आपने देखा, आपको प्रोग्राम कैसा लगा अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा। आप सबको एडवांस ईद मुबारक, और इसके साथ ही ईद मनाएं लेकिन सादगी के साथ, प्रॉपर एहतियात के साथ, SOPs पर अमल करते हुए। ईद के बाद आपकी खिदमत में फिर हाजिर होते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।